बाब नंबर 17 माल के खिलाफ जराइम के बारे में। दफ़ा नंबर 378 सिरका। जो कोई शख्स बददयानती से कोई माल मनकूला किसी शख्स के कब्ज़े से इसकी बिला रजामंदी हासिल करने की नीयत से मज़कूरा माल के मज़कूरा हसूल की गरज से तब्दील जाए अमल में लाए तो कहा जाएगा कि इसने सिरका का इर्तिकाब किया है। तशरीह 1, जब तक कोई शय माल मनकूला न होते हुए ज़मीन से पैवस्ता है, ऐसी शय नहीं है जिसकी निस्बत सिरका का इर्तिकाब हो सके, लेकिन जो ही इसे ज़मीन से जुदा कर लिया जाए वो ऐसी शय बनने के काबिल हो जाती है जिसकी निस्बत सिरका का इर्तिकाब हो सकता है। तशरीह नंबर 2, तब्दील जाए जो इसी फेल से अमल में आए जिससे अलहदगी अमल में आती हो, सिरका हो सकती है। तशरीह 3, किसी शख्स के बारे में कहा जाएगा कि वो किसी शय की तब्दीली जाए का बाइस हुआ है जबकि वो किसी रुकावट को हटा दे जो इसकी तब्दीली जाए में माने होती हो, या जबकि वो इसे किसी दूसरी शय से अलहदा कर दे, मजीद बरआं इसकी फिलवाक़या तब्दील जाए भी कर दे। तशरीह नंबर 4, किसी शय के बारे में जो किसी भी तरीके से किसी जानवर की तब्दीली जाए का बाइस हो तो कहा जाएगा कि इसने मज़कूरा जानवर की तब्दीली जाए की है और इस शय की तब्दीली जाए की है जिसकी मज़कूरा जानवर के ज़रिए मज़कूरा तब्दीली के बाइस तब्दील जाए होती हो। तशरीह 5, तारीफ में मज़कूरा रजामंदी सरीही या मानवी हो सकती है और इसे या तो वो शख्स दे सकता है जो काबिज हो या वो शख्स दे सकता है जो मज़कूरा गर्ज के लिए ख्वाह सरीही या मानवी इख्तियार रखता हो। तमसीलें। अलिफ ज़्वाद की ज़मीन पर एक दरख्त इस नीयत से काट कर गिराता है कि बदनीयती से इस दरख्त को ज़्वाद की रजामंदी के बगैर कब्ज़े से निकाल ले। इस सूरत में जो ही अलफ हसूल मज़कूरा के लिए दरख्त को अलहदा करता है, इसने सिरके का इर्तिकाब किया है। बे अलिफ कुत्तों का तामा अपनी जेब में रखता है और इस तरह ज़्वाद के कुत्ते को अपने पीछे हो लेने की तरगीब देता है। इस सूरत में अगर अलफ की नीयत यह हो कि बदनीयती से कुत्ते को ज़्वाद के कब्ज़े से इसकी रजामंदी के बगैर ले ले, तो जिस वक्त के ज़्वाद के कुत्ते ने अलिफ के पीछे चलना शुरू किया हो, इसी वक्त अलफ सिरके का मुर्तकब हुआ है। जीम अलिफ को एक बैल जिस पर खजाने का संदूक लदा हुआ है मिलता है। वो इस बैल को इस नीयत से एक ख़ास सिमत को हाँक कर ले जाता है कि बदनीयती से खजाना ले ले, तो जिस वक्त बैल ने तब्दीली जाए शुरू की, इसी वक्त अलफ खजाने के सिरके का मुर्तकब हुआ है। दाल अलिफ ज़्वाद का नौकर होते हुए और जिसे ज़्वाद ने अपने सोने या चांदी के बर्तनों की निगहदाश्त सुपुर्द की हो, बददयानती से ज़्वाद की मर्जी के बगैर मज़कूरा बर्तनों को लेकर भाग जाता है, अलिफ ने सिरके का इर्तिकाब किया है। ज़्वाद सफ़र पर जाते हुए अपने सोने चांदी के बर्तनों को अपनी वापसी तक के लिए अलिफ के सुपुर्द कर देता है जो कि गोदाम का मुहाफिज है। अलिफ इन बर्तनों को सुनार के पास ले जाता है और फरोख्त कर देता है। इस सूरत में बर्तन ज़्वाद के कब्जे में नहीं थे, इसलिए ज़्वाद के कब्जे से नहीं लिए जा सकते थे और अलिफ ने सिरके का इर्तिकाब नहीं किया है, अगरचे मुमकिन है कि इसने खयानत मुजरमाना का इर्तिकाब किया हो। वाव अलिफ ज़्वाद की अंगूठी मेज़ पर रखी हुई इस घर में पाता है जहां ज़्वाद रहता है। इस सूरत में अंगूठी ज़्वाद के कब्जे में है और अगर अलिफ बददयानती से इसे उठा ले जाता है तो अलिफ सिरके का इर्तिकाब करता है। जे अलिफ एक अंगूठी जो किसी के कब्जे में ना हो किसी शहर आम पर पड़ी हुई पाता है। अलिफ इसे लेने से सिरके का इर्तिकाब नहीं करता, अगरचे मुमकिन है कि वो माल के तसर्रुफ मुजरमाना का मुर्तकब हो। अलिफ ज़्वाद की अंगूठी ज़्वाद के घर में मेज़ पर पड़ी हुई देखता है। तलाश और अफिशा के खौफ से इसी वक्त इस अंगूठी के तसर्रुफ बेजा करने की जुर्रत ना पाकर अलिफ इसको ऐसी जगह जहां से इसका मिल जाना ज़्वाद के लिए बईदज कयास है, इस नीयत से छुपा देता है कि जब अंगूठी का गुम हो जाना या दबे रहना तब वो अंगूठी को मख्फी जगह से निकालकर बेच डाले। इस सूरत में अलिफ अंगूठी की पहली तब्दीली जाए करते वक्त ही सिरके का इर्तिकाब करता है। तो अलिफ अपनी घड़ी का वक्त ठीक कराने के लिए इसे एक घड़ी साज के हवाले करता है। ज़्वाद इसको अपनी दुकान पर ले जाता है। अलिफ जिस पर घड़ी साज का कोई कर्ज वाजिब नहीं है, जिसके इवज घड़ी साज इस घड़ी को जमानत के तौर पर जायज़ तौर पर रोक सकता हो, एलानिया दुकान में दाखिल होता है और ज़्वाद के हाथ से अपनी घड़ी जबरन लेकर चल देता है। इस सूरत में अगरचे मुमकिन है कि अलिफ मुदाखलत बेजा मुजरमाना और हमले का मुर्तकब हुआ, लेकिन सिरके का मुर्तकिब नहीं है, क्योंकि जो कुछ इसने किया
بددयांती से नहीं किया। छोटी ये, अगर अलिफ को घड़ी की मुरम्मत करने के लिए ज़ुआद को कोई रकम देनी हो और ज़ुआद इस कर्जे की ज़मानत के तौर पर घड़ी को जायज़ तौर पर रोक ले और अलिफ घड़ी को ज़ुआद के कब्जे से इस नीयत से निकाल ले कि वो ज़ुआद को इसके कर्जे की ज़मानत के तौर पर माल से महरूम कर दे, तो अलिफ सिरके का इर्तिकाब करता है, क्योंकि वो इस घड़ी को बददयांती से लेता है। कॉफ, फिर अगर अलिफ अपनी घड़ी ज़ुआद के पास रहन के बाद इसे रखने के बाद इसे ज़ुआद की रजामंदी के बगैर और वो रकम अदा किए बगैर जो इसने घड़ी पर कर्ज ली थी इसे ज़ुआद के कब्जे से निकाल लेता है, अगरचा घड़ी खुद इसका माल है, इसने सिरके का इर्तिकाब किया है, क्योंकि इसने इसको बददयांती से लिया है। लाम, अलिफ ज़ुआद की कोई शय ज़ुआद के कब्जे से इसकी बिला रजामंदी से इस नीयत से ले लेता है कि इसे इस वक्त तक अपने पास रखे जब तक ज़ुआद से इसके वापस करने के सिले के तौर पर कोई रकम हासिल ना कर ले। इस सूरत में चूंकि अलिफ बददयांती से लेता है इसलिए अलिफ ने सिरके का इर्तिकाब किया है। मीम, अलिफ ज़ुआद के साथ दोस्ताना मरासम रखते हुए ज़ुआद की गैर हाजिरी में ज़ुआद की लाइब्रेरी में जाता है और ज़ुआद की सरी ही रजामंदी के बगैर कोई किताब महज मुताले की खातिर और इसे वापस करने की नीयत से ले जाता है। इस सूरत में अगलब है कि अलिफ ने समझा हो कि इसे ज़ुआद की किताब पढ़ने के लिए ज़ुआद की मानवी इजाज़त हासिल थी। अगर अलिफ का गुमान यह था तो अलिफ ने सिरके का इर्तिकाब नहीं किया है। नून, अलिफ ज़ुआद की ज़ौजा से खैरात मांगता है, वो अलिफ को रुपया, खाना, कपड़े दे देती है जिन्हें अलिफ जानता है कि इसके शोहर ज़ुआद की मलकियत है। इस सूरत में अगलब है कि अलिफ ये समझता हो कि ज़ुआद की ज़ौजा खैरात करने की मजाज है। अगर अलिफ का ये गुमान था तो अलिफ ने सिरके का इर्तिकाब नहीं किया है। सीन, अलिफ ज़ुआद की ज़ौजा का आशना है, वो अलिफ को ऐसा कीमती माल देती है जिसे अलिफ जानता है कि इसके शोहर ज़ुआद की मलकियत है और ऐसा माल है कि ज़ुआद की तरफ से वो इसके देने की मजाज नहीं है। बस अगर अलिफ बददयांती से माल लेता है तो इसने सिरके का इर्तिकाब किया है। एन, अलिफ ज़ुआद की माल को अपना माल समझते हुए नेक नियति से मज़कूरा माल को बे के कब्जे से ले लेता है। इस सूरत में चूंकि अलिफ बददयांती से नहीं लेता इसलिए इसने सिरके का इर्तिकाब नहीं किया है। दफा नंबर 379, सिरका की सजा। जो कोई शख्स सिरका का इर्तिकाब करे तो इसे किसी एक किस्म की सजा कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकती है, या जुर्माने की सजा, या दोनों सजाएं दी जाएंगी। दफा नंबर 380, रिहायशी मकान वगैरह में सिरका। जो कोई शख्स किसी ऐसी इमारत, खैमे या कश्ती में सिरके का इर्तिकाब करे जो इमारत, खैमा या कश्ती इंसानी बूदोबाश के लिए इस्तेमाल होती हो या तहवील माल के लिए इस्तेमाल होती हो, तो इसे किसी एक किस्म की सजा कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 7 साल तक हो सकती है, या जुर्माने की सजा, या दोनों सजाएं दी जाएंगी। दफा नंबर 381, मुहर्रर या मुलाजिम का मालिक के कब्जे में माल का सिरका। जो कोई शख्स मुहर्रर या मुलाजिम होते हुए या मुहर्रर या मुलाजिम की हैसियत से नौकर होते हुए किसी ऐसे माल की निस्बत सिरके का इर्तिकाब करे जो इसके मालिक या आजर के कब्जे में हो, तो इसे किसी एक किस्म की सजा कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 7 साल तक हो सकती है, और वो जुर्माने का भी मुस्तजब होगा। दफा नंबर 381 अलिफ, कार या दीगर गाड़ियों का सिरका। जो कोई कार या दीगर गाड़ियों की बशमूल मोटरसाइकिल, स्कूटर और ट्रैक्टर की चोरी करता है तो उसे किसी एक किस्म की सजा कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 7 साल तक हो सकती है, और जुर्माना भी जो चोरी करदा कार या मोटर गाड़ी की मालियत से ज्यादा नहीं होगा। तशरीह, ट्यूबवेल की बिजली की मोटर या ट्रांसफार्मर की चोरी का मफहूम इस दफा के अंदर होगा। दफा नंबर 382, सिरका का इर्तिकाब करने की गरज से हलाक करने, जरर पहुंचाने या मुजाहमत करने की तैयारी के बाद सिरका। जो कोई शख्स सिरका का इर्तिकाब करने की गरज से मज़कूरा सिरका का इर्तिकाब करने के बाद फरार हो जाने की गरज से या मज़कूरा सिरका के जरिए लिए हुए माल को कब्जा में रखने की गरज से किसी शख्स को हलाक करने या जरर पहुंचाने या इसकी मुजाहमत करने या इसे मौत या जरर या मुजाहमत का खौफ दिलाने की तैयारी करने के बाद सिरका का इर्तिकाब करे तो इसे इतनी मुद्दत के लिए कैद सख्त की सजा दी जाएगी जो 10 साल तक हो सकती है, और वो जुर्माने का भी मुस्तजब होगा। तमसीलें, अलिफ, अलिफ ज़ुआद के कब्जे में माल के सिरके का इर्तिकाब करता है। इस सिरके का इर्तिकाब करते वक्त इसने अपने कपड़ों के नीचे एक भरा हुआ पिस्तौल इस गरज से रखा हुआ हो कि अगर ज़ुआद मुजाहमत करे तो इसको जरर पहुंचाए। अलिफ ने दफा हज़ा में तारीफ शुदा जुर्म का इर्तिकाब किया है। बे, अलिफ अपने चंद साथियों को ज़ुआद के करीब इस गरज से खड़ा करके इसकी जेब काटता है कि अगर ज़ुआद ये देख ले कि क्या हो रहा है
اور تعرض کرے یا زواد اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے تو وہ زواد کی مزاحمت کریں۔ الف نے دفعہ ہزا میں تعریف شدہ جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ استحصال بالجبر کے بارے میں دفعہ نمبر 383، استحصال بالجبر، جو کوئی شخص بالارادہ کسی شخص کو خود اس شخص کی یا کسی دوسرے شخص کی مضرت کے خوف میں مبتلا کرے اور اس کے ذریعے سے اس شخص کو جسے بائیں طور خوف میں مبتلا کیا گیا ہو بددیانتی سے ترغیب دے کہ وہ کسی شخص کو کوئی مال یا قیمتی کفالت یا کوئی دستخط شدہ یا مہر شدہ شے جو قیمتی شے میں تبدیل کی جا سکتی ہو حوالے کر دے تو مذکورہ شخص نے استحصال بالجبر کا ارتکاب کیا ہے۔ تمثیلیں: الف زواد سے متعلق ہتک آمیز تحریر باعث توہین شائع کرنے کی دھمکی دیتا ہے تا وقت یہ کہ زواد اسے کچھ رقم نہ دے، وہ اس طرح زواد کو اسے رقم دینے کی ترغیب دلاتا ہے۔ الف نے استحصال بالجبر کیا ہے۔ بے الف زواد کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس کے بچے کو حبس بیجا میں رکھے گا جب تک کہ وہ ایسا پرنوٹ دستخط کر کے اس کے حوالے نہیں کرے گا جو زواد کو پابند کر دے کہ وہ ایک خاص رقم الف کو دے۔ زواد پرنوٹ پر دستخط کرتا ہے اور اسے الف کو حوالے کر دیتا ہے۔ الف نے استحصال بالجبر کا ارتکاب کیا ہے۔ جیم الف زواد کو اس بات کی دھمکی دیتا ہے کہ وہ لاٹھیوں سے مسلح اشخاص کو بھیج کر اس کے کھیت کو جتوائے گا جب تک زواد ایک ایسا تمسک بے کے حوالے نہ کر دے جس کی روح سے زواد بطور تاوان ایک خاص پیداوار بے کو دینے کا پابند ہو جائے، اور اس طرح زواد کو تمسک پر دستخط کرنے اور اسے حوالے کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ الف نے استحصال بالجبر کا ارتکاب کیا ہے۔ دال الف زواد کو ضرر شدید کے خوف میں مبتلا کر کے بددیانتی سے زواد کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ ایک سادہ کاغذ پر اپنے دستخط یا مہر ثبت کر دے اور اسے الف کے حوالے کر دے۔ زواد دستخط کر دیتا ہے اور کاغذ الف کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ بائیں طور پر دستخط شدہ کاغذ قیمتی کفالت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس لیے الف نے استحصال بالجبر کا ارتکاب کیا ہے۔ دفعہ نمبر 384، استحصال بالجبر کی سزا۔ جو کوئی شخص استحصال بالجبر کا ارتکاب کرے اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 385، استحصال بالجبر کے ارتکاب کی خاطر کسی شخص کو خوف میں مبتلا کرنا۔ جو کوئی شخص کسی شخص کو استحصال بالجبر کا ارتکاب کرنے کی خاطر کسی مضرت کے خوف میں مبتلا کرے یا کسی شخص کو کسی مضرت کے خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 386، کسی شخص کو ہلاکت یا ضرر شدید کے خوف میں مبتلا کر کے استحصال بالجبر کرنا۔ جو کوئی شخص کسی شخص کو اس کی یا کسی دوسرے شخص کی ہلاکت یا ضرر شدید کے خوف میں مبتلا کر کے استحصال بالجبر کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 387، استحصال بالجبر کے ارتکاب کی خاطر کسی شخص کو ہلاکت یا ضرر شدید کے خوف میں مبتلا کرنا۔ جو کوئی شخص استحصال بالجبر کرنے کی غرض سے کسی شخص کو اس شخص کی یا کسی دوسرے شخص کی ہلاکت یا ضرر شدید کے خوف میں مبتلا کرے کہ مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 7 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 388، کسی ایسے جرم کا الزام لگانے کی دھمکی دے کر استحصال بالجبر کرنا جس کی سزا موت یا عمر قید وغیرہ ہو۔ جو کوئی شخص کسی شخص کو اس شخص یا کسی دوسرے شخص کے خلاف ایسا الزام لگانے کے خوف میں مبتلا کر کے استحصال بالجبر کرے کہ ایسے جرم کا ارتکاب یا ارتکاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کی سزا موت یا عمر قید ہو، یا 10 سال تک کی مدت کی سزائے قید ہو، یا یہ کہ کسی دوسرے شخص کو مذکورہ جرم کا ارتکاب کرنے کی ترغیب دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا، اور اگر مجموعہ قوانین ہزا کی دفعہ 377 کے تحت مستوجب سزا ہو تو اسے عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 399، استحصال بالجبر کا ارتکاب کرنے کی غرض سے کسی جرم کا الزام لگانے کے خوف میں مبتلا کرنا۔ جو کوئی شخص استحصال بالجبر کا ارتکاب کرنے کی غرض سے کسی شخص کو اس شخص یا کسی دوسرے شخص کے خلاف ایسا الزام لگانے کے خوف میں مبتلا کرے یا مبتلا کرنے کی کوشش کرے
کہ ایسے جرم کا ارتکاب یا ارتکاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کی سزا موت یا عمر قید ہو یا 10 سال تک کی مدت کی سزائے قید ہو، یا یہ کہ کسی دوسرے شخص کو مذکورہ جرم کا ارتکاب کرنے کی ترغیب دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا، اور اگر جرم مجموعہ قوانین ھذا کی دفعہ 377 کے تحت مستوجب سزا ہو تو اسے عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ سرقہ بالجبر اور ڈکیتی کے بارے میں دفعہ نمبر 390، سرقہ بالجبر، تمام سرقہ بالجبر میں تو چوری یا استحصال بالجبر ہوتا ہے۔ سرقہ بالجبر کب ہوتا ہے؟ ہر سرقہ بالجبر میں یا تو سرقہ یا استحصال بالجبر پایا جاتا ہے۔ سرقہ بالجبر ہے اگر سرقہ کا ارتکاب کرنے کی غرض سے یا سرقہ کے ارتکاب میں یا سرقہ کے ذریعے حاصل شدہ مال کے لے جانے میں یا لے جانے کی کوشش میں مجرم مذکورہ مقصد سے عمدن کسی شخص کی ہلاکت یا ضرر یا مزاحمت بیجا یا فوری ہلاکت یا فوری ضرر یا فوری مزاحمت بیجا کی خوف کا باعث ہو یا اس کی کوشش کرے۔ استحصال بالجبر سرقہ بالجبر کب بنتا ہے؟ استحصال بالجبر سرقہ بالجبر ہے اگر مجرم استحصال کے ارتکاب کے وقت اس شخص کے سامنے موجود ہو جسے خوف میں مبتلا کیا گیا ہو، اور اس شخص کو خود اس شخص کی یا کسی دوسرے شخص کی فوری ہلاکت، فوری ضرر یا فوری مزاحمت بیجا کے خوف میں مبتلا کر کے استحصال بالجبر کا ارتکاب کرے، اور بائیں طور خوف میں مبتلا کر کے اس شخص کو جسے بائیں طور خوف میں مبتلا کیا گیا ہو شے مستحصل بالجبر اس وقت اور اسی جگہ حوالے کر دینے کی ترغیب دے۔ تشریح: مجرم کا سامنے ہونا اس وقت کہا جائے گا جبکہ وہ دوسرے شخص کو فوری ہلاکت، فوری ضرر یا فوری مزاحمت بیجا کے خوف میں ڈالنے کے لیے کافی قریب ہو۔ تمثیلیں: الف زواد کو قابو کر لیتا ہے اور زواد کے کپڑوں میں سے زواد کا روپیہ اور زیور زواد کی رضامندی کے بغیر فریباً لے لیتا ہے۔ اس صورت میں الف نے سرقہ کا ارتکاب کیا ہے اور مذکورہ سرقے کا ارتکاب کرنے کی غرض سے اس نے عمدن زواد کی مزاحمت بیجا کی ہے، اس لیے الف سرقہ بالجبر کا مرتکب ہوا ہے۔ ب الف شاہراہ عام پر زواد سے ملتا ہے اور پستول دکھا کر زواد کا بٹوا طلب کرتا ہے۔ زواد اس کے باعث اپنا بٹوا مجبوراً دے دیتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ الف نے زواد کو فوری ضرر پہنچانے کے خوف میں مبتلا کر کے اس کا بٹوا جبراً وصول کیا ہے اور وہ استحصال بالجبر کے ارتکاب کے وقت موجود تھا، اس لیے الف سرقہ بالجبر کا مرتکب ہوا ہے۔ جیم الف شاہراہ عام پر زواد اور زواد کے بچے سے ملتا ہے اور الف بچے کو پکڑ کر زواد کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ اسے بلندی سے گرا دے گا تاوقت یہ کہ زواد اپنا بٹوا اس کے حوالے نہ کر دے۔ زواد اس کے باعث اپنا بٹوا حوالے کر دیتا ہے۔ اس صورت میں الف نے زواد کو اس بات کا خوف دلا کر کے بچے کو جو وہاں موجود ہے فوری ضرر پہنچے گا اس کا بٹوا جبراً وصول کیا ہے، اس لیے الف سرقہ بالجبر کا مرتکب ہوا ہے۔ دال الف زواد سے کوئی مال یہ کہہ کر حاصل کرتا ہے کہ تیرا لڑکا ہمارے گروہ کے اختیار میں ہے اور اگر تو ہم کو 10,000 روپے نہیں بھیجے گا تو اس کو مار ڈالا جائے گا۔ یہ استحصال بالجبر ہے اور بائیں طور مستوجب سزا ہے، لیکن یہ سرقہ بالجبر نہیں ہے تاوقت یہ کہ زواد اپنے لڑکے کی فوری ہلاکت کے خوف میں مبتلا نہ کیا جائے۔ دفعہ نمبر 391 ڈکیتی: جب 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص شامل ہو کر سرقہ بالجبر کا ارتکاب کریں یا ارتکاب کی کوشش کریں، یا جبکہ ان اشخاص کی کل تعداد جو سرقہ بالجبر کا ارتکاب یا ان کی کوشش میں شامل ہو کر کریں اور ان اشخاص کی تعداد جو حاضر ہوں اور مذکورہ ارتکاب یا کوشش میں مدد کریں 5 یا 5 سے زیادہ ہو تو بائیں طور ارتکاب کرنے والا، کوشش کرنے والا یا مدد دینے والا ہر شخص ڈکیتی کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ دفعہ نمبر 392 سرقہ بالجبر کی سزا: جو کوئی شخص سرقہ بالجبر کا ارتکاب کرے تو اسے قید سخت کی سزا اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو نہ 3 سال سے کم ہوگی نہ 10 سال سے زیادہ، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا، اور اگر سرقہ بالجبر کا ارتکاب شہر عام پر کیا جائے تو قید کی مدت 14 سال تک ہو سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 393 سرقہ بالجبر کے ارتکاب کی کوشش: جو کوئی شخص سرقہ بالجبر کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرے تو اسے قید سخت کی سزا اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 7 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 394 سرقہ بالجبر کا ارتکاب کرنے میں عمدن ضرر پہنچانا: اگر کوئی شخص سرقہ بالجبر کا ارتکاب کرنے میں یا ارتکاب کرنے کی کوشش میں عمدن ضرر پہنچائے تو مذکورہ شخص کو اور کسی دوسرے شخص کو جو مذکورہ سرقہ بالجبر
کے ارتکاب میں ارتکاب کرنے کی کوشش میں مشترکہ طور پر شامل ہو، عمر قید کی سزا یا قید سخت کی سزا اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو نہ 4 سال سے کم نہیں ہوگی اور 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 395، ڈکیتی کی سزا۔ جو کوئی شخص ڈکیتی کا ارتکاب کرے اسے عمر قید کی سزا یا قید سخت کی سزا اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو نہ 4 سال سے کم ہوگی نہ 10 سال سے زیادہ ہوگی، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 396، قتل عمد کے ساتھ ڈکیتی۔ اگر 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص میں سے جو شامل ہو کر ڈکیتی کا ارتکاب کر رہے ہوں کوئی ایک شخص بائیں طور ڈکیتی کرنے میں قتل عمد کا ارتکاب کرے تو مذکورہ اشخاص میں سے ہر ایک کو موت یا عمر قید کی سزا یا قید سخت کی سزا اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو نہ 4 سال سے کم ہو نہ 10 سال سے زیادہ، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 397، ہلاکت یا ضرر شدید پہنچانے کی کوشش کے ساتھ سرقہ بالجبر یا ڈکیتی۔ اگر سرقہ بالجبر یا ڈکیتی کا ارتکاب کرتے وقت مجرم کوئی مہلک ہتھیار استعمال کرے یا کسی شخص کو ضرر شدید پہنچائے یا کسی شخص کو ہلاکت یا ضرر شدید پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ سزائے قید کا مستجب ہوگا جو مذکورہ مجرم کو دی جائے گی 7 سال سے کم نہیں ہوگی۔ دفعہ نمبر 398، مہلک ہتھیار سے مسلح ہو کر سرقہ بالجبر یا ڈکیتی کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر سرقہ بالجبر یا ڈکیتی کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرتے وقت مجرم کسی مہلک ہتھیار سے مسلح ہو تو وہ سزائے قید جو مذکورہ مجرم کو دی جائے گی 7 سال سے کم نہیں ہوگی۔ دفعہ نمبر 399، ڈکیتی کا ارتکاب کرنے کی تیاری کرنا۔ جو کوئی شخص ڈکیتی کا ارتکاب کرنے کے لیے کوئی تیاری کرے تو اسے قید سخت کی سزا اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 400، ڈکیتوں کے گروہ میں شامل شریک ہونے کی سزا۔ جو کوئی شخص ایکٹ 1000 کی منظوری کے بعد کسی وقت بھی ایسے اشخاص کے گروہ میں شریک ہو جو ڈکیتی کا عادتاً ارتکاب کرنے کی غرض سے آپس میں شریک ہوئے ہوں تو اسے عمر قید کی سزا یا قید سخت کی سزا اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 401، چوروں کے گروہ میں شریک ہونے کی سزا۔ جو کوئی شخص ایکٹ 1000 کی منظوری کے بعد کسی وقت بھی ایسے اشخاص کے آوارہ گرد یا دوسرے گروہ میں شامل شریک ہو جو سرقہ یا سرقہ بالجبر کا عادتاً ارتکاب کرنے کی غرض سے آپس میں شریک ہوئے ہوں اور ٹھگوں یا ڈکیتوں کا گروہ نہ ہو تو اسے قید سخت کی سزا اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 7 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 402، ڈکیتی کا ارتکاب کرنے کی غرض سے جمع ہونا۔ جو کوئی شخص ایکٹ 1000 کی منظوری کے بعد کسی وقت بھی ان 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص میں سے ایک ہو جو ڈکیتی کا ارتکاب کرنے کی غرض سے جمع ہوئے ہوں تو اسے قید سخت کی سزا اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 7 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ ہوائی جہاز اغوا کرنے کے بارے میں۔ دفعہ نمبر 402 الف، ہوائی جہاز کا اغوا کرنا۔ جو کوئی شخص غیر قانونی طور پر طاقت کے استعمال یا اظہار سے یا کسی قسم کی دھمکیوں کے ذریعے کسی ہوائی جہاز پر قبضہ کرے یا اسے قابو میں لے تو وہ ہوائی جہاز اغوا کرنے کا مرتکب کہلائے گا۔ دفعہ نمبر 402 بے، ہوائی جہاز اغوا کرنے کی سزا۔ جو کوئی شخص ہوائی جہاز اغوا کرنے کا ارتکاب کرے یا ارتکاب کرنے کی سازش کرے یا اقدام کرے یا اس کے ارتکاب میں اعانت کرے تو اسے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی، اور وہ ضبطی جائیداد اور جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 402 جیم، ہوائی جہاز اغوا کرنے والوں کو پناہ وغیرہ دینے کی سزا۔ جو کوئی شخص دانستہ طور پر کسی ایسے شخص کو پناہ دے جس کے ایسا شخص ہونے کے بارے میں اسے علم ہو یا یہ باور کرنے کی وجہ رکھتا ہو جو ہوائی جہاز اغوا کرنے کے جرم کا ارتکاب کرنے والا ہو یا اس کا ارتکاب کر چکا ہو، یا جس نے ہوائی جہاز اغوا کرنے کے جرم میں اعانت کی ہو، یا مذکورہ اشخاص کو اپنے قبضہ یا اپنے اختیار میں کسی جگہ یا مکان ما متعلقات میں ملنے یا جمع ہونے کی دانستہ طور پر اجازت دے تو اسے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ مال کے مجرمانہ تصرف بیجا کے بارے میں۔ دفعہ نمبر 403 مال کا بددیانتی سے تصرف بیجا کرنا۔ جو کوئی شخص بددیانتی سے کسی مال منقولہ کو تصرف بیجا یا اپنے استعمال میں لائے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ تمثیلیں۔ الف، الف وہ مال جو زواد کی ملکیت ہے، زواد کے قبضے سے لیتا ہے
اور لیتے وقت نیک نیتی سے یہ باور کرتا ہے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت ہے۔ الف سرقہ کا مجرم نہیں ہے، لیکن اگر الف اپنی غلطی کا پتہ چل جانے کے بعد اس مال کو بددیانتی سے اپنے تصرف میں لے آئے تو وہ دفعہ 1000 کے تحت جرم کا مجرم ہے۔ ب الف جو زواد سے دوستانہ مراسم رکھتا ہے، زواد کی غیر حاضری میں زواد کی لائبریری میں جاتا ہے اور زواد کی صریحی رضامندی کے بغیر ایک کتاب نکال لاتا ہے، اور اس صورت میں اگر الف کو یہ گمان تھا کہ پڑھنے کے لیے کتاب لینے کے لیے زواد کی معنوی رضامندی اسے حاصل تھی تو الف سرقہ کا مرتکب نہیں ہوا ہے، لیکن اگر الف بعد ازیں اپنے فائدے کے لیے اس کتاب کو بیچ ڈالے تو دفعہ 1000 کے تحت جرم کا مجرم ہے۔ جیم الف اور بے بل اشتراک کے گھوڑے کے مالک ہیں۔ الف گھوڑے کو اپنے استعمال میں لانے کی نیت سے بے کے قبضے سے نکال لیتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ الف اس گھوڑے کو استعمال میں لانے کا حق رکھتا ہے اور وہ بددیانتی سے اسے تصرف بیجا میں نہیں لاتا، لیکن اگر الف گھوڑے کو بیچ ڈالے اور اس کی قیمت کا تمام روپیہ اپنے کام میں لے آئے تو وہ دفعہ 1000 کے تحت جرم کا مجرم ہے۔ تشریح 1 صرف ایک مدت کے لیے بددیانتی سے تصرف بیجا میں لانا دفعہ 1000 کے مفہوم میں تصرف بیجا ہے۔ تمثیل الف کو ایک سرکاری پرونوٹ تحریری ظہری مارا کے ساتھ ملتا ہے جو زواد کی ملکیت ہے۔ الف یہ جانتے ہوئے کہ پرونوٹ زواد کی ملکیت ہے، اس کو قرض کی ضمانت کے طور پر کسی بینکار کے پاس اس نیت سے مقفول کر دے کہ وہ آئندہ کسی وقت زواد کو واپس کر دے گا، الف نے دفعہ 1000 کے تحت جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ تشریح 2 کوئی شخص جو کسی مال جو کسی دوسرے شخص کے قبضے میں نہ ہو پائے اور مذکورہ مال کو اس کے مالک کی طرف سے حفاظت کی غرض سے یا اس مالک کو واپس کرنے کی غرض سے لے لے تو وہ اس بددیانتی سے نہیں لیتا ہے یا تصرف بیجا میں نہیں لاتا ہے اور وہ کسی جرم کا مجرم نہیں ہے، لیکن وہ مذکورہ بالا تعریف شدہ جرم کا مجرم ہے اگر وہ اسے اپنے کام کے لیے تصرف میں لائے جبکہ وہ مالک کو جانتا ہو یا اسے معلوم کرنے کے ذرائع رکھتا ہو، یا اس سے پہلے کہ وہ مالک کو معلوم کرنے اور اس کو مطلع کرنے کی معقول ذرائع استعمال کر چکا ہو اور ایک معقول مدت تک اس مال کو اپنی تحویل میں رکھ چکا ہوتا کہ مالک اس کا دعویٰ کر سکے۔ یہ امر مذکورہ صورت میں معقول ذرائع کیا ہیں اور معقول مدت کیا ہے، امر متعلقہ واقعات ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پانے والا یہ جانے کہ مال کا مالک کون ہے اور یہ کہ کوئی خاص شخص اس کا مالک ہے، بلکہ یہ کافی ہے کہ مال کو اپنے تصرف میں لاتے وقت یہ باور نہ کرتا ہو کہ اس کا اپنا مال ہے یا نیک نیتی سے باور کرے کہ اس کے اصل مالک کو معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ تمثیلیں الف شہر عام پر 1 روپیہ پاتا ہے اور اسے علم نہیں ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، الف وہ روپیہ اٹھا لیتا ہے، اس صورت میں الف دفعہ 1000 میں تعریف شدہ جرم کے مرتکب نہیں ہوا ہے۔ ب الف ایک خط سڑک پر پڑا ہوا پاتا ہے جس میں ایک بینک نوٹ ہے، خط کی ہدایت اور مضمون سے اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نوٹ کس کی ملکیت ہے، وہ نوٹ کو اپنے تصرف میں لے آتا ہے، وہ دفعہ 1000 کے تحت جرم کا مجرم ہے۔ جیم الف ایک چیک پاتا ہے جو حامل چیک کو واجب الادا ہے اور کسی طرح اس کے خیال میں نہ آئے کہ چیک کس سے کھو گیا ہے، لیکن اس شخص کا نام جس نے جاری کیا ہے واضح ہے، الف کو علم ہے کہ مذکورہ شخص اس شخص کا پتہ بتا سکتا ہے جس کے حق میں چیک جاری کیا گیا تھا، الف مالک کو معلوم کرنے کی کوشش کے بغیر چیک کو اپنے تصرف میں لے آتا ہے، الف دفعہ 1000 کے تحت جرم کا مجرم ہے۔ الف یہ دیکھتا ہے کہ زواد نے اپنا بٹوا جس میں رقم ہے گرا دیا ہے، الف بٹوے کو اس نیت سے اٹھا لیتا ہے کہ وہ اسے زواد کو واپس کر دے گا، لیکن بعد میں اسے اپنے کام کے لیے تصرف میں لے آتا ہے، الف نے دفعہ کے تحت جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ الف ایک بٹوا جس میں رقم ہے یہ نہ جانتے ہوئے پاتا ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، بعد میں اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ زواد کی ملکیت ہے اور اسے اپنے کام کے لیے تصرف میں لے آتا ہے، الف دفعہ 1000 کے تحت جرم کا مرتکب ہے۔ واو الف ایک قیمتی انگوٹھی یہ نہ جانتے ہوئے پاتا ہے کہ وہ کس کی ملکیت ہے، الف اسے فوراً ہی مالک کو معلوم کرنے کی کوشش کے بغیر فروخت کر دیتا ہے، الف دفعہ 1000 کے تحت جرم کا مجرم ہے۔ دفعہ نمبر 404 اس مال کو بددیانتی سے تصرف بیجا میں لانا جس پر متوفی شخص اپنی موت کے وقت قابض تھا۔ جو کوئی شخص بددیانتی سے کسی مال کو یہ جانتے ہوئے تصرف بیجا میں لائے یا اپنے کام میں لائے کہ مذکورہ مال کسی شخص کی موت کے وقت مذکورہ متوفی شخص کے قبضے میں تھا اور اس وقت سے کسی ایسے شخص کے قبضے میں نہیں رہا ہے جو مذکورہ قبضے کا قانونی طور پر حقدار ہو، تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانہ کا بھی مستجب ہوگا، اور اگر مجرم مذکورہ شخص کی موت کے وقت محرر یا ملازم کی حیثیت سے اس کی ملازمت میں تھا
تو سزائے قید 7 سال تک ہو سکتی ہے۔ تمثیل: زواد فرنیچر اور رقم پر قابض ہونے کی حالت میں مر جاتا ہے۔ اس کا ملازم الف اس سے پہلے کہ رقم کسی ایسے شخص کے قبضے میں آ جائے جو مذکورہ قبضے کا حقدار ہو، بددیانتی سے اسے اپنے تصرف بیجا میں لے آتا ہے۔ الف دفعہ ہزا میں تعریف شدہ جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ خیانت مجرمانہ کے بارے میں دفعہ نمبر 405 خیانت مجرمانہ: جو کوئی شخص جسے کوئی مال یا مال کا قبضہ امانتاً سپرد کیا گیا ہو، مذکورہ مال کو بددیانتی سے اپنے تصرف بیجا میں لائے یا اپنے کام میں، یا مذکورہ مال کو بددیانتی سے قانون کی کسی ایسی ہدایت کے خلاف ورزی میں جس میں مذکورہ امانت کے اہتمام کا طریقہ متعین کیا گیا ہو، یا کسی صریح یا معنوی معاہدہ قانون کی خلاف ورزی میں جو اس نے مذکورہ امانت کے اہتمام کی نسبت کیا ہو، اپنے استعمال میں لائے یا اپنے قبضے سے جدا کرے یا عمدن کسی شخص کو ایسا کرنے دے تو اس نے خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تمثیلیں: الف کسی متوفی شخص کی وصیت نامہ کا وصی ہوتے ہوئے بددیانتی سے اس قانون کی حکم عدولی کرتا ہے جو اسے ترکے کو وصیت نامے کے مطابق تقسیم کرنے کی ہدایت دیتا ہے اور ترکے کو اپنے کام کے لیے تصرف میں لے آتا ہے۔ الف نے خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے۔ بے الف ایک گودام کا مالک ہے۔ زواد سفر پر جاتے وقت اپنا فرنیچر اس معاہدے کے تحت امانتاً الف کے سپرد کرتا ہے کہ گودام کی جگہ کے لیے مقررہ رقم کی ادائیگی پر اسے واپس کر دیا جائے گا۔ الف اس سامان کو بددیانتی سے فروخت کر دیتا ہے۔ الف نے خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے۔ جیم الف جو ڈھاکہ میں رہتا ہے، لاہور میں رہنے والے زواد کا کارندہ ہے۔ الف اور زواد کے مابین ایک صریح یا معنوی معاہدہ ہے کہ تمام روپیہ جو زواد الف کو بھیجے گا، الف اسے زواد کی ہدایت کے مطابق کاروبار میں لگائے گا۔ زواد الف کو 1,00,000 روپے ان ہدایات کے ساتھ بھیجتا ہے کہ اس کو کمپنی کے پرونوٹ کی خرید میں لگائے۔ الف بددیانتی سے ہدایت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور رقم کو خود اپنے کاروبار میں لگا دیتا ہے۔ الف نے خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے۔ دال لیکن اگر الف پچھلی تمثیل میں بددیانتی سے نہیں بلکہ نیک نیتی سے یہ باور کرتے ہوئے کہ بینک آف بنگال کے حصص خریدنا زواد کے لیے زیادہ سودمند ہوگا، زواد کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتا ہے اور کمپنی کے پرونوٹ خریدنے کی بجائے زواد کے لیے بینک آف بنگال کے حصص خرید لیتا ہے، اس صورت میں اگرچہ زواد نقصان اٹھائے اور مذکورہ نقصان کی بابت الف کے خلاف دیوانی مقدمہ دائر کرنے کا حقدار ہو، تاہم الف نے چونکہ بددیانتی سے عمل نہیں کیا ہے اس لیے وہ خیانت مجرمانہ کا مرتکب نہیں ہوا ہے۔ ایک افسر مال الف کو سرکاری رقم امانتاً سپرد کی گئی ہے اور اسے یا تو قانون کے ذریعے ہدایت دی گئی ہے یا وہ حکومت کے ساتھ صریح یا معنوی معاہدے کے ذریعے اپنے قبضے میں تمام سرکاری رقم کو کسی خاص خزانے میں داخل کرنے کا پابند ہے۔ الف بددیانتی سے رقم کو اپنے تصرف میں لے آتا ہے۔ الف نے خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے۔ واو ایک مال بردار الف کو زواد کوئی مال خشکی یا تری کی راہ سے پہنچانے کے لیے امانتاً سپرد کرتا ہے۔ الف بددیانتی سے مال کو اپنے تصرف بیجا میں لے آتا ہے۔ الف نے خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے۔ دفعہ 406 خیانت مجرمانہ کی سزا: جو کوئی شخص خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 7 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 407 مال بردار وغیرہ کا خیانت مجرمانہ کرنا: جو کوئی شخص جسے مال بردار گھاٹ کے مالک یا گودام کے مالک کی حیثیت سے کوئی مال امانتاً سپرد کیا گیا ہو، مذکورہ مال کی نسبت خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 7 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانہ کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 408 محرر یا ملازم کا خیانت مجرمانہ کرنا: جو کوئی شخص جو محرر یا ملازم ہو یا محرر ملازم کے طور پر رکھا گیا ہو اور مذکورہ حیثیت سے جسے کسی طرح بھی مال یا مال کا قبضہ امانتاً سپرد کیا گیا ہو، مذکورہ مال کی نسبت خیانت مجرمانہ کرے تو اسے کسی قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 7 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 409 سرکاری ملازم یا بینکار، تاجر یا کرندے کا خیانت مجرمانہ کرنا: جو کوئی شخص جسے اس کی سرکاری ملازم کی حیثیت میں بینکار، تاجر، آڑتی، دلال، مختار یا کرندے کے طور پر اس کے کاروبار کے اعتبار سے کسی طرح بھی کوئی مال یا مال پر قبضہ امانتاً سپرد کیا گیا ہو، مذکورہ مال کی نسبت خیانت مجرمانہ کرے تو اسے عمر قید کی سزا یا کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر
410 مال مسروقہ۔ مال مسروقہ وہ مال جس کا قبضہ سرقے کے ذریعے یا استحصال بالجبر کے ذریعے یا سرقہ بالجبر کے ذریعے منتقل کر دیا گیا ہو، اور وہ مال جو مجرمانہ تصرف بیجا میں لایا گیا ہو جس کے بارے میں خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کیا گیا ہو، اسے مال مسروقہ کے نام سے موسوم کیا جائے گا، خواہ انتقال مال یا تصرف بیجا یا خیانت مجرمانہ پاکستان کے اندر یا باہر وقوع پذیر آئی ہو، لیکن اگر بعد میں مذکورہ مال اس شخص کے قبضے میں آ جائے جو اس پر قبضہ کا قانونی طور پر حقدار ہو تو مال مسروقہ نہیں رہتا۔ دفعہ نمبر 411 بددیانتی سے مال مسروقہ وصول کرنا۔ جو کوئی شخص بددیانتی سے کوئی مال مسروقہ یہ جانتے ہوئے یا باور کرنے کی وجہ رکھتے ہوئے کہ وہ مال مسروقہ ہے وصول کرے یا اپنے پاس رکھے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 412 بددیانتی سے ایسا مال وصول کرنا جس کا سرقہ ڈکیتی کے ارتکاب میں کیا گیا ہو۔ جو کوئی شخص بددیانتی سے کوئی ایسا مال مسروقہ وصول کرے یا اپنے پاس رکھے جس کے قبضے کے بارے میں اسے علم ہو یا یہ باور کرنے کی وجہ رکھتا ہو کہ ڈکیتی کے ارتکاب کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے، یا بددیانتی سے کسی ایسے شخص سے جسے وہ جانتا ہو یا یہ باور کرنے کی وجہ رکھتا ہو کہ ڈکیتوں کے گروہ سے متعلق ہے یا متعلق رہ چکا ہے، کوئی ایسا مال وصول کرے جسے وہ جانتا ہو یا یہ باور کرنے کی وجہ رکھتا ہو کہ اس کا سرقہ کیا گیا ہے، تو اسے عمر قید کی سزا یا قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 413 عادتاً مال مسروقہ کا کاروبار کرنا۔ جو کوئی شخص ایسا مال وصول کرے یا اس کا کاروبار کرے جسے وہ جانتا ہو یا یہ باور کرنے کی وجہ رکھتا ہو کہ مال مسروقہ ہے تو اسے عمر قید کی سزا یا کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 414 مال مسروقہ کے اخفاء میں مدد کرنا۔ جو کوئی شخص عمدن کسی ایسے مال کے چھپانے میں یا علیحدہ کرنے میں یا تلف کرنے میں مدد کرے جسے وہ جانتا ہو یا یہ باور کرنے کی وجہ رکھتا ہو کہ مال مسروقہ ہے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دغا کے بارے میں دفعہ 415 دغا۔ جو کوئی شخص کسی شخص کو دھوکہ دے کر بائیں طور دھوکہ کھانے والے شخص کو فریب یا بددیانتی سے ترغیب دے کے وہ کوئی مال کسی شخص کے حوالے کرے یا اس پر رضامندی ظاہر کرے کہ کوئی شخص کوئی مال قبضہ میں رکھے، یا بائیں طور دھوکہ کھانے والے شخص کو کسی ایسے امر کی ترک کرنے کے قصداً ترغیب دے جس کو وہ نہ کرتا یا ترک نہ کرتا اگر اس کو بائیں طور پر دھوکہ نہ دیا جاتا، اور جو فعل یا ترک فعل اس شخص یا کسی دوسرے شخص کے جسم، دماغ، نیک نامی یا مال کو نقصان یا مضرت پہنچائے یا اس کے پہنچانے کا احتمال ہو تو کہا جائے گا کہ اس نے دغا کیا ہے۔ تشریح: امور واقعہ کو بددیانتی سے اخفا دفع ہزا کے مفہوم میں دغا دہی ہے۔ تمثیلیں: الف جھوٹ موٹ ملکی ملازمت میں ہونے کا بہانہ کر کے قصداً زواد کو دھوکہ دیتا ہے، اور بائیں طور بددیانتی سے زواد کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اسے کچھ مال قرض دے جس کی قیمت ادا کرنے کی نیت سے نہ ہو، تو الف نے دغا کیا ہے۔ بے الف کسی شے پر کوئی ملتبس نشان لگا کر قصداً دھوکہ دے کر زواد کو یہ باور کراتا ہے کہ وہ شے فلاں نامور کاریگر کی بنائی ہوئی ہے، اور اس طرح بددیانتی سے زواد کو وہ شے خریدنے اور اس کی قیمت دینے کی ترغیب دے تو الف نے دغا کیا ہے۔ جیم الف زواد کو کسی شے کا جھوٹا نمونہ دکھا کر قصداً دھوکہ دے کر یہ باور کراتا ہے کہ وہ شے نمونے کے مطابق ہے، اور اس ذریعے سے یہ بددیانتی سے زواد کو اس شے کے خریدنے اور اس کی قیمت ادا کرنے کی ترغیب دے تو الف نے دغا کیا ہے۔ دال الف کسی شے کی قیمت میں کسی کاروباری کوٹھی پر جس میں زواد کا روپیہ جمع نہیں ہے ایک بل پیش کرتا ہے، اور اس کو یہ امید ہے کہ بل مسترد ہو جائے گا، اور اس طرح زواد کو قصداً دھوکہ دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے زواد کو مذکورہ شے حوالے کرنے کی بددیانتی سے ترغیب دیتا ہے جبکہ اس کی قیمت ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں ہے، تو الف نے دغا کیا ہے۔ الف ایسی چیزوں کو ہیروں کی حیثیت سے گروی رکھ کر جن کو وہ جانتا ہے کہ ہیرے نہیں ہیں قصداً زواد کو دھوکہ دیتا ہے اور اس طرح سے زواد کو روپیہ دینے کی بددیانتی سے ترغیب دیتا ہے، تو اس نے الف نے دغا کیا ہے۔ واو الف زواد کو قصداً دھوکہ دے کر یہ باور کرائے کہ جو رقم زواد اسے قرض دے گا وہ اسے واپس ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، اور اس طرح زواد کو روپیہ قرض دینے کی بددیانتی سے ترغیب دے جبکہ الف کی نیت روپیہ ادا کرنے کی نہ ہو تو الف نے دغا کیا ہے۔ الف زواد کو قصداً دھوکہ دے کر یہ باور کراتا ہے کہ وہ اسے
برگ نیل کی ایک خاص مقدار دینا چاہتا ہے جسے دینے کی اس کی نیت نہیں ہے۔ اس طرح زواد کو مذکورہ حوالگی کے یقین کی بنا پر پیشگی روپیہ دینے کی بددیانتی سے ترغیب دیتا ہے۔ الف نے دغا کیا ہے، لیکن اگر الف کا روپیہ حاصل کرتے وقت برگ نیل حوالے کرنے کا ارادہ نہیں، بعد میں وہ اپنا معاہدہ توڑ ڈالتا ہے اور برگ نیل حوالے نہیں کرتا ہے تو وہ دغا نہیں کرتا، لیکن معاہدہ کے توڑنے کے لیے اس پر صرف مقدمہ دیوانی دائر کیا جا سکتا ہے۔ الف زواد کو قصدن دھوکہ دے کر یہ باور کراتا ہے کہ اس کے اور زواد کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کی نسبت الف نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، جبکہ اس نے فرض ادا نہیں کیا، اور اس طرح زواد کو رقم ادا کرنے کی بدنیتی سے ترغیب دیتا ہے تو الف نے دغا کیا ہے۔ تو الف کو جائیداد بے کے ہاتھ بیچتا ہے اور اس کے نام منتقل کر دیتا ہے، الف یہ جانتے ہوئے کہ مذکورہ بے کی باعث اس جائیداد پر اس کو کچھ حق نہیں رہا، مذکورہ جائیداد کو یہ بات بتائے بغیر کہ وہ پہلے ہی بے کے ہاتھ فروخت اور منتقل ہو چکی ہے، زواد کے ہاتھ فروخت یا رہن کر دیتا ہے اور زواد سے زر فروخت یا زر رہن وصول کر لیتا ہے تو الف نے دغا کیا ہے۔ دفعہ نمبر 416 تلبیس شخصی کے ذریعے دغا۔ اگر کوئی شخص یہ ظاہر کر کے کہ وہ کوئی اور شخص ہے، یا دانستہ طور پر ایک شخص کو کوئی دوسرا شخص بنا کر یا اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص کو ایسے شخص ظاہر کر کے جو وہ خود یا دوسرا شخص فی الواقع نہ ہو دغا کرے تو کہا جائے گا کہ شخص مذکور تلبیس شخصی کے ذریعے دغا کیا۔ تشریح: جرم مذکور کا ارتکاب وقوع میں آنا سمجھا جائے گا خواہ وہ شخص جس کی تلبیس شخصی کی گئی ہو واقعی یا خیالی شخص ہو۔ تمثیلیں: الف اپنے تئیں ایک اپنا ہم نام دولت مند بینکار ظاہر کر کے دغا کرتا ہے تو الف نے تلبیس شخصی کے ذریعے دغا کیا ہے۔ بے الف یہ ظاہر کر کے دغا کرتا ہے کہ وہ بے ہے جو ایک متوفی شخص ہے، الف نے تلبیس شخصی کے ذریعے دغا کیا ہے۔ دفعہ نمبر 417 دغا کی سزا۔ جو کوئی شخص دغا کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 1 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 418 اس کے علم کے ساتھ دغا کرنا کہ کسی ایسے شخص کو ناجائز زیاں پہنچے گا جس کے مفاد کا تحفظ مجرم پر واجب ہو۔ جو کوئی شخص اس علم کے ساتھ دغا کرے کہ اس کے ذریعے ایسے شخص کو ناجائز زیاں پہنچنے کا احتمال ہے جس کے اس معاملے میں مفاد کی حفاظت جس سے دغا متعلق ہو اس پر ہے، یا تو قانون کی روح سے یا معاہدہ قانونی کی روح سے واجب تھی، تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، جرمانے کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 419 تلبیس شخصی کے ذریعے دغا کرنے کی سزا۔ جو کوئی شخص تلبیس شخصی کے ذریعے دغا کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 7 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 420 دغا کرنا اور بددیانتی سے مال حوالے کرنے کی ترغیب دینا۔ جو کوئی شخص دغا کرے اور اس کے ذریعے دھوکہ کھانے والے شخص کو کوئی مال کسی شخص کے حوالے کرنے کی ترغیب دے، یا کسی کفالت قیمتی یا کسی شے کی جو دستخط شدہ یا مہر شدہ ہو اور جو قیمتی کفالت میں تبدیل کیے جانے کے قابل ہو، کل یا کسی جزو کو بنائے تبدیل کرے یا تلف کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 7 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ فریب آمیز دستاویزات اور مال کی فریبانہ منتقلی کے بارے میں۔ دفعہ نمبر 421 بددیانتی یا فریب سے مال کی منتقلی یا اخفا تاکہ قرض خواہوں میں تقسیم نہ ہو سکے۔ جو کوئی شخص کسی مال کو مناسب بدل کے بغیر بددیانتی سے یا فریبانہ طور پر اس نیت سے ہٹا دے، چھپا دے، یا کسی شخص کے حوالے کر دے، یا کسی شخص کو منتقل کر دے کہ وہ اس طرح سے مال مذکورہ کی قانون کے مطابق اپنے قرض خواہوں میں یا کسی دوسرے شخص کے قرض خواہوں میں تقسیم کو روک سکے، یا یہ جانتے ہوئے کہ اس کی اس طرح روکنے کا احتمال ہے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 422 بددیانتی سے یا فریب سے قرض خواہوں کے قرض کی وصولی روکنا۔ جو کوئی شخص بددیانتی سے یا فریبانہ طور پر کسی قرض یا مطالبہ کو جو اس پر یا کسی دوسرے شخص پر واجب ہوا اپنے قرضوں یا مذکورہ دوسرے شخص کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے قانون کے مطابق وصول ہونے سے روکے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 423 ایسے انتقال نامہ کی جس میں بدل کا جھوٹا بیان درج ہو بددیانتی سے یا فریب سے تکمیل کرنا۔
جو کوئی شخص بددیانتی سے یا فریب سے کسی ایسے وثیقہ یا دستاویز پر دستخط کرے، اس کی تکمیل کرے یا اس میں فریق بن جائے جس کا منشا کسی جائیداد یا اس میں کسی مفاد کا انتقال ہو یا اس پر کفالت ڈالنا ہو، اور جس میں مذکورہ انتقال یا بار کفالت کے بدل سے متعلق یا اس شخص یا ان اشخاص سے متعلق جن کے استعمال یا فائدے کے لیے اس کا مؤثر ہونا فی الواقع مقصود ہو، کوئی جھوٹا بیان درج ہو، تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 424، مال کی بددیانتی سے یا فریب سے منتقلی یا اخفا۔ جو کوئی شخص بددیانتی سے یا فریب سے اپنا یا کسی دوسرے شخص کا کوئی مال چھپائے یا ہٹائے، یا بددیانتی سے یا فریب سے اس کے اخفا یا منتقلی میں مدد کرے، یا بددیانتی سے کوئی مطالبہ یا دعویٰ جس کا وہ مستحق ہو واگزار کر دے، تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ نقصان رسانی کے بارے میں دفعہ نمبر 425، نقصان رسانی۔ جو کوئی شخص اس نیت سے یا اس امر کے احتمال کے علم سے کہ عوام کو یا کسی شخص کو ناجائز زیاں یا مضرت پہنچائے، کسی مال کو تلف کرے، یا کسی مال یا اس کی جگہ میں ایسی تبدیلی کا باعث ہو جس سے اس کی مالیت یا افادیت معدوم ہو جائے یا کم ہو جائے، یا اس پر مضر ہو اثرات ہوں، تو اس نے نقصان رسانی کا ارتکاب کیا ہے۔ تشریح 1، نقصان رسانی کے جرم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مجرم کی نیت اس مال کے مالک کو زیاں یا مضرت پہنچانے کی ہو جسے نقصان پہنچایا گیا ہو یا تلف کیا گیا ہو۔ یہ کافی ہے کہ اس کی یہ نیت ہو یا اسے اس امر کے احتمال کا علم ہو کہ وہ کسی مال کو نقصان پہنچا کر کسی شخص کو ناجائز زیاں یا مضرت پہنچائے، خواہ وہ مذکورہ شخص کی ملکیت ہو یا نہ ہو۔ تشریح 2، نقصان رسانی کا ارتکاب کسی ایسے فعل کے ذریعے ہو سکتا ہے جو کسی ایسے مال پر اثر انداز ہو جو خواہ اس شخص کی ملکیت ہو جو فعل کا ارتکاب کرے، یا مذکورہ شخص اور دوسروں کی مشترکہ ملکیت ہو۔ تمثیلیں: الف زواد کو ناجائز زیاں پہنچانے کی نیت سے زواد کی کسی قیمتی کفالت کو عمدن جلا دیتا ہے، الف نے نقصان رسانی کا ارتکاب کیا ہے۔ ب، الف زواد کو ناجائز زیاں پہنچانے کی نیت سے زواد کے برف خانے میں پانی پہنچا دیتا ہے اور اس طرح برف کے پگھلنے کا باعث ہوتا ہے، الف نے نقصان رسانی کا ارتکاب کیا ہے۔ جیم، الف آمدن زواد کی انگوٹھی اس نیت سے دریا میں پھینک دیتا ہے کہ اس کے ذریعے زواد کو ناجائز زیاں پہنچایا، الف نے نقصان رسانی کا ارتکاب کیا ہے۔ دال، الف یہ جانتے ہوئے کہ اس کا اسباب اس پر واجب الادا قرض کی ادائیگی کی غرض سے کرک ہونے والا ہے، مذکورہ اسباب کو اس نیت سے تلف کر دیتا ہے کہ اس کے ذریعے زواد کو اس کے قرضے کی وصولی سے روکے اور اس طرح زواد کو مضرت پہنچائے، الف نے نقصان رسانی کا ارتکاب کیا ہے۔ الف جہاز کا بیمہ کرانے کے بعد بیمہ کنندگان کو نقصان پہنچانے کی نیت سے مذکورہ جہاز کو عمدن تلف کرا دیتا ہے، الف نے نقصان رسانی کا ارتکاب کیا ہے۔ واو، الف کسی جہاز کو اس نیت سے تلف ہونے دیتا ہے کہ اس کے ذریعے زواد کو جس نے جہاز کی کفالت پر رقم قرض دی ہے نقصان پہنچائے، الف نے نقصان رسانی کا ارتکاب کیا ہے۔ زے، الف زواد کے ساتھ شراکت میں ایک گھوڑے کا مالک ہوتے ہوئے گھوڑے کو اس نیت سے گولی مار دیتا ہے کہ اس کے ذریعے زواد کو ناجائز زیاں پہنچائے، الف نے نقصان رسانی کا ارتکاب کیا ہے۔ الف زواد کے کھیت میں مویشی کو اس نیت سے یا اس امر کے احتمال کے علم سے گھس جانے دے کہ زواد کی فصل کو نقصان پہنچائے، الف نے نقصان رسانی کا ارتکاب کیا ہے۔ دفعہ نمبر 426، نقصان رسانی کی سزا۔ جو کوئی شخص نقصان رسانی کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 ماہ تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 427، نقصان رسانی جو 50 روپیہ یا زیادہ کے نقصان کا باعث ہو۔ جو کوئی شخص نقصان رسانی کا ارتکاب کرے اور اس کے ذریعے 50 روپے یا اس سے زیادہ کے زیاں یا مضرت کا باعث ہو تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 428، 10 روپے کی مالیت کے جانور کو مارنے یا بیکار کر دینے کے ذریعے نقصان رسانی۔ جو کوئی شخص 10 روپے یا اس سے زیادہ کی مالیت کے کسی جانور یا جانوروں کو جان سے مارنے، زہر دینے، ان کا کوئی عضو کاٹ ڈالنے یا انہیں بیکار کر دینے کے ذریعے نقصان رسانی کا ارتکاب کرے
تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 429، کسی بھی مالیت کے مویشی وغیرہ یا 50 روپے کی مالیت کے کسی جانور کو مارنے یا بیکار کر دینے کے ذریعے نقصان رسانی۔ جو کوئی شخص کسی ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، خچر، بھینس، بیل، گائے یا بدیا بیل کو، خواہ اس کی کچھ بھی مالیت ہو، یا 50 روپے یا اس سے زیادہ کی مالیت کے کسی دوسرے جانور کو مارنے، زہر دینے، اس کا کوئی عضو کاٹ ڈالنے یا بیکار کر دینے کے ذریعے نقصان رسانی کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 5 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 430، کارہائے آبپاشی کو مضرت پہنچانے کے ناجائز طور پر پانی کا رخ بدلنے کے ذریعے سے نقصان رسانی۔ جو کوئی شخص کوئی ایسا فعل کر کے نقصان رسانی کا ارتکاب کرے جو ایسے پانی کی رسد میں کمی کا باعث ہو جسے وہ جانتا ہو کہ اس کے باعث کمی ہونے کا احتمال ہے، یا جو زراعت کے اغراض کے لیے ہو، انسانوں کے کھانے یا پینے کے لیے ہو، یا جانوروں کے لیے ہو جو مال ہیں، یا صفائی کے لیے ہو، یا کسی صنعت کو جاری رکھنے کے لیے ہو، تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 5 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 431، شارع عام، پل، دریا یا نہر کو مضرت پہنچانے کے ذریعے نقصان رسانی۔ جو کوئی شخص کوئی ایسا فعل کر کے نقصان رسانی کا ارتکاب کرے جو شارع عام، پل، جہاز رانی کے قابل دریا یا جہاز رانی کے قابل نہر کو خواہ قدرتی ہو یا غیر قدرتی سفر کرنے یا مال لے جانے کے لیے ناقابل گزر یا کم محفوظ بنا دے، یا جس کے ایسا بنانے کے احتمال کا اسے علم ہو، تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 5 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 432، سیلاب یا مزاحمت کے ذریعے سرکاری نکاسی آب کو مضرت پہنچا کر نقصان رسانی۔ جو کوئی شخص کوئی ایسا فعل کر کے نقصان رسانی کا ارتکاب کرے جو کسی سرکاری نکاسی آب میں ضرر یا مضرت کے ساتھ ساتھ سیلاب یا مزاحمت کا باعث ہو، یا جس کے باعث ہونے کا احتمال اس کے علم میں ہو، تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 5 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 433، روشنی کے مینار یا سمندر کی روشنی کو تلف کر کے، ہٹا کے یا کم مفید بنا کے نقصان رسانی۔ جو کوئی شخص روشنی کے کسی مینار کو یا دوسری روشنی کو جو سمندری نشان کے طور پر استعمال کی جاتی ہو، یا کسی سمندری نشان یا پیراک پیپے یا کوئی دوسری شے کو جو جہاز رانوں کی رہنمائی کے لیے لگائی گئی ہو، تلف کرنے یا ہٹانے کے ذریعے، یا کسی ایسے فعل کے ذریعے جس سے کوئی متذکرہ بالا روشنی کا مینار، سمندری نشان، پیراک پیپایا یا دوسری شے جہاز رانوں کے رہنمائی کے لیے کم مفید بنا دی جائے، نقصان رسانی کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 7 سال تک ہو سکتی ہے، جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 434، سرکاری ہیئت مجاز کی طرف سے تعصب کردہ حد نما کو تلف کرنے یا ہٹانے وغیرہ کے لیے نقصان رسانی۔ جو کوئی شخص کسی حد نما کو جو کسی سرکاری ملازم کے اختیار جائز کی روح سے نصب کیا گیا ہو، تلف کرنے یا ہٹانے کے ذریعے، یا کسی ایسے فعل کے ذریعے جو مذکورہ حد نما کو بحیثیت اس نشان کے کم مفید بنا دے، نقصان رسانی کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 1 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 435، 100 روپے یا زرعی پیداوار کی صورت میں 10 روپے کی رقم تک کا نقصان پہنچانے کی نیت سے آگ یا آتش گیر مادہ جات کے ذریعے نقصان رسانی۔ جو کوئی شخص اس نیت سے یا اس امر کے احتمال کے علم سے کہ وہ اس کے ذریعے کسی مال کو 100 روپے یا اس سے زیادہ رقم کا، جبکہ مال زرعی پیداوار ہو، 10 روپے یا اس سے زیادہ تک کی رقم کا نقصان پہنچائے، آگ یا آتش گیر مادہ حیات کے ذریعے نقصان رسانی کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 2 سال سے کم ہوگی، نہ 7 سال سے زیادہ، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 436، مکان وغیرہ کو تباہ کرنے کی نیت سے آگ یا آتش گیر مادے کے ذریعے نقصان رسانی۔ جو کوئی شخص اس نیت سے یا اس امر کے احتمال کے علم سے کہ وہ کسی عمارت کو جو عام طور پر عبادت گاہ یا انسان کی بود و باش یا مال کی حفاظت کی جگہ کے طور پر استعمال کی جاتی ہو، تباہ کرے، آگ یا آتش گیر مادے کے ذریعے نقصان رسانی کا ارتکاب کرے تو اسے عمر قید کی سزا یا کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی
جو 3 سال سے کم نہ ہوگی نہ ہی زائد از 10 سال ہوگی، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 437، عرشہ دار جہاز یا ایسے جہاز کو جو 20 ٹن بوجھ کا ہو تباہ کرنے یا غیر محفوظ بنانے کی نیت سے نقصان رسانی۔ جو کوئی شخص کسی عرشہ دار جہاز یا 20 ٹن یا اس سے زیادہ وزن والے 20 ٹن یا اس سے زیادہ وزن والے جہاز کی نسبت اس نیت سے یا اس امر کے احتمال کے علم سے کہ وہ اس کے ذریعے مذکورہ جہاز کو تباہ کر دے یا غیر محفوظ بنا دے نقصان رسانی کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 438، دفعہ 437 مذکورہ نقصان رسانی کا آگ یا آتشگیر مادے کے ذریعے ارتکاب کرنے کی سزا۔ جو کوئی شخص آگ یا آتشگیر مادے کے ذریعے ایسی نقصان رسانی کا ارتکاب کرے یا ارتکاب کرنے کی کوشش کرے جس کا ذکر پچھلی قبل ذکر دفعات میں کیا گیا ہے، تو اسے عمر قید کی سزا یا کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 439، سرقہ وغیرہ کے ارتکاب کی نیت سے جہاز کو بالارادہ زمین یا ساحل پر چڑھا دینے کی سزا۔ جو کوئی شخص کسی جہاز کو اس میں شامل کسی مال کے سرقے کا ارتکاب کرنے یا بدنیتی سے کسی مذکورہ مال کو تصرف بیجا میں لانے کی نیت سے یا اس نیت سے کہ مذکورہ مال کے سرقے یا تصرف بیجا کا ارتکاب کیا جا سکے بالارادہ زمین یا ساحل پر چڑھا دے تو اسے کسی قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 440، ہلاک کرنے یا ضرر پہنچانے کی تیاری کے بعد نقصان رسانی کا ارتکاب۔ جو کوئی شخص کسی شخص کو ہلاک کرنے یا ضرر پہنچانے یا مزاحمت بیجا میں رکھنے یا ہلاکت یا ضرر یا مزاحمت بیجا کا خوف پیدا کرنے کی تیاری کے بعد نقصان رسانی کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 5 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ مداخلت بیجا مجرمانہ کے بارے میں۔ دفعہ نمبر 441، مداخلت بیجا مجرمانہ۔ جو کوئی شخص کسی ایسی ملکیت کے اندر یا اس پر جو کسی دوسرے شخص کے قبضے میں ہو اس نیت سے داخل ہو کہ کسی جرم کا ارتکاب کرے یا کسی اس شخص کی جو ملکیت پر قابض ہے تخفیف یا توہین کرے یا اس کو ایذا دے یا مذکورہ ملکیت کے اندر یا اس پر جائز طور پر داخل ہو کر ناجائز طور پر اس نیت سے ٹھہرا رہے کہ اس کے ذریعے مذکورہ شخص کی تخفیف یا توہین کرے یا اس کو ایذا دے یا اس نیت سے کہ اس کسی جرم کا ارتکاب کرے تو کہا جائے گا کہ اس نے مداخلت بیجا مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے۔ دفعہ نمبر 442، مداخلت بیجا۔ جو کوئی شخص کسی ایسی عمارت یا خیمہ یا جہاز میں جو انسان کی بود و باش کے کام آتی ہو یا کسی ایسی عمارت میں جو عبادت گاہ یا مال کی جائے حفاظت کے طور پر کام آتی ہو داخل ہونے یا ٹھہرے رہنے کے ذریعے مداخلت بیجا مجرمانہ کا مرتکب ہو تو کہا جائے گا کہ اس نے مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تشریح: مداخلت بیجا مجرمانہ کے مجرم کے جسم کے کسی حصے کا ادخال مداخلت بیجا بخانہ کے معرض وجود میں آنے کے لیے کافی ہے۔ دفعہ نمبر 443، مخفی مداخلت بیجا بخانہ۔ جو کوئی شخص کسی ایسے شخص سے مداخلت بیجا بخانہ چھپانے کے لیے پیش بندی کر کے مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرے جو مداخلت بیجا کرنے والے کو اس عمارت خیمے یا جہاز جو بھی مداخلت بیجا کا موضوع ہو نہ آنے دینے یا اس سے نکال دینے کا حق رکھتا ہو تو کہا جائے گا کہ اس نے مخفی مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کیا ہے۔ دفعہ نمبر 444، مخفی مداخلت بیجا بخانہ بوقت شب۔ جو کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے مخفی مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرے تو کہا جائے گا کہ اس نے مخفی مداخلت بیجا بخانہ بوقت شب کا ارتکاب کیا ہے۔ دفعہ نمبر 445، نقب زنی۔ کوئی شخص جو مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرے تو کہا جائے گا کہ اس نے نقب زنی کا ارتکاب کیا ہے اگر وہ شخص اس گھر یا گھر کے کسی حصے میں مندرجہ ذیل 6 طریقوں میں سے کسی طریقے سے داخل ہو یا اگر کسی جرم کے ارتکاب کی غرض سے اس گھر میں یا اس کے کسی حصے میں ہوتے ہوئے یا وہاں کسی جرم کا ارتکاب کر کے مذکورہ 6 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے اس مکان سے یا اس کے کسی حصے سے باہر نکل آئے۔ اول، اگر وہ کسی ایسے راستے سے داخل ہو یا باہر نکلے جو اس نے خود یا مداخلت بیجا بخانہ کے کسی معین نے مداخلت بیجا بخانہ کے ارتکاب کی غرض سے بنایا ہو۔ دوم،
اگر وہ کسی ایسے راستے سے داخل ہو یا باہر نکلے جس سے انسان کا داخل ہونا سوائے خود مجرم یا جرم کے معین کے کسی شخص کا مقصود نہ ہو، یا کسی ایسے راستے سے جس تک اس نے کسی دیوار یا عمارت پر کمند لگا کر یا چڑھ کر رسائی حاصل کی ہو۔ سوم، اگر وہ کسی ایسے راستے سے داخل ہو یا باہر نکلے جس کو اس نے خود یا مداخلت بیجا بخانہ کے کسی معین نے مداخلت بیجا بخانہ کے ارتکاب کی غرض سے ایسے طریقوں سے کھولا ہو جن سے اس راستے کا کھولا جانا اس کے قابض کا مقصود نہ تھا۔ چہارم، اگر وہ مداخلت بیجا بخانہ کے ارتکاب کی غرض سے یا مداخلت بیجا بخانہ کے ارتکاب کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی غرض سے کوئی قفل کھول کر داخل ہو یا باہر نکلے۔ پنجم، اگر وہ جبر مجرمانہ استعمال کر کے یا حملے کا ارتکاب کر کے یا کسی شخص کو حملے کی دھمکی دے کر داخل ہو یا باہر نکلے۔ ششم، اگر وہ کسی ایسے راستے سے داخل ہو یا باہر نکلے جس کو وہ جانتا ہو کہ اس طرح داخل ہونے یا باہر نکلنے کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور جس کو اس نے خود یا مداخلت بیجا بخانہ کے معین نے کھول لیا ہو۔ تشریح، کوئی ملحقہ مکان یا عمارت جو کسی مکان سے گری ہوئی ہو اور اس کے اور مذکورہ مکان کے درمیان براہ راست اندرونی آمد و رفت ہو تو دفع ہزا کے مفہوم میں وہ اس مکان کا حصہ ہے۔ تمثیلیں: الف زواد کے مکان کی دیوار میں سوراخ کر کے اور اس سوراخ میں ہاتھ ڈال کر مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ نقب زنی ہے۔ الف ایک جہاز میں عرشوں کے درمیان پہلو کے سوراخ سے رینگ کر مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ نقب زنی ہے۔ الف ایک کھڑکی کے راستے زواد کے مکان میں داخل ہو کر مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ نقب زنی ہے۔ الف ایک ایسے دروازے کو کھول کر جسے بند کر دیا گیا تھا زواد کے گھر میں داخل ہو کر مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ نقب زنی ہے۔ الف دروازے کے ایک سوراخ میں سے تار ڈالنے کے ذریعے چٹکنی ہٹا کر دروازے سے زواد کے مکان میں داخل ہو کر مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ بھی نقب زنی ہے۔ الف زواد کے مکان کے دروازے کی کنجی جو زواد سے گم ہو گئی تھی پاتا ہے اور اس کنجی سے دروازے کو کھول کر زواد کے مکان میں داخل ہو کر مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ نقب زنی ہے۔ زواد اپنی دہلیز پر کھڑا ہے۔ الف زواد کو مار کر گرانے کے بعد جبرن راستہ بناتا ہے اور گھر میں داخل ہو کر مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ نقب زنی ہے۔ زال کا دربان زواد زال کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ الف زواد کو مارنے کی دھمکی دے کر اسے اپنے مقابلے سے باز رکھتے ہوئے گھر میں داخل ہو کر مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ بھی نقب زنی ہے۔ دفعہ نمبر 446، نقب زنی بوقت شب، اگر کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد اور طلوع آفتاب سے قبل نقب زنی کا ارتکاب کرے تو اس کہا جائے گا کہ اس نے نقب زنی بوقت شب کا ارتکاب کیا ہے۔ دفعہ نمبر 447، مداخلت بیجا مجرمانہ کی سزا، جو کوئی شخص مداخلت بیجا مجرمانہ کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزا قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 ماہ تک ہو سکتی ہے، یا 1500 روپے جرمانہ کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 448، مداخلت بیجا بخانہ کی سزا، جو کوئی شخص مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزا قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 1 سال تک ہو سکتی ہے، یا 3000 روپے تک جرمانے کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 449، سزائے موت کے قابل جرم کے ارتکاب کی غرض سے مداخلت بیجا بخانہ، جو کوئی شخص کسی ایسے جرم کا ارتکاب کی غرض سے مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرے جس کے لیے سزائے موت مقرر ہو تو اسے عمر قید کی سزا اتنی مدت کے لیے قید سخت کی سزا دی جائے گی جو 10 سال سے زیادہ نہ ہو اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 450، عمر قید کی سزا کے قابل جرم کے ارتکاب کی غرض سے مداخلت بیجا بخانہ، جو کوئی شخص کسی ایسے جرم کے ارتکاب کی غرض سے مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرے جس کے لیے عمر قید کی سزا مقرر ہو تو اسے کسی ایک قسم کی سزا قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 451، سزا قید کے قابل جرم کے ارتکاب کی غرض سے مداخلت بیجا بخانہ، جو کوئی شخص کسی ایسے جرم کے ارتکاب کی غرض سے مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرے جس کے لیے سزا قید مقرر ہو تو اسے کسی ایک قسم کی سزا قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا، اور اگر وہ جرم جس کا ارتکاب اس کی نیت میں تھا
سرقہ ہو تو قید کی مدت 7 سال تک ہو سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 452، ضرر، حملہ یا مزاحمت بیجا کی تیاری کے بعد مداخلت بیجا بخانہ، جو کوئی شخص کسی شخص کو ضرر پہنچانے یا کسی شخص پر حملہ کرنے یا کسی شخص کی مزاحمت بیجا کرنے یا کسی شخص کو ضرر یا حملہ یا مزاحمت بیجا کے خوف میں ڈالنے کی تیاری کے بعد مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 7 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 453، مخفی مداخلت بیجا بخانہ یا نقب زنی کی سزا، جو کوئی شخص مخفی مداخلت بیجا بخانہ یا نقب زنی کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 454، سزائے قید کے قابل جرم کے ارتکاب کی غرض سے مخفی مداخلت بیجا بخانہ یا نقب زنی، جو کوئی شخص کسی ایسے جرم کے ارتکاب کی غرض سے جس کے لیے سزائے قید مقرر ہو مخفی مداخلت بیجا بخانہ یا نقب زنی کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا، اور اگر وہ جرم جس کا ارتکاب اس کی نیت میں تھا سرقہ ہو تو قید کی مدت 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 455، ضرر، حملہ یا مزاحمت بیجا کی تیاری کے بعد مخفی مداخلت بیجا بخانہ یا نقب زنی، جو کوئی شخص کسی شخص کو ضرر پہنچانے یا کسی شخص پر حملہ کرنے یا کسی شخص کی مزاحمت بیجا کرنے یا کسی شخص کو ضرر یا حملہ یا مزاحمت بیجا کے خوف میں ڈالنے کی تیاری کے بعد مخفی مداخلت بیجا بخانہ یا نقب زنی کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 456، مخفی مداخلت بیجا بخانہ یا نقب زنی بوقت شب کی سزا، جو کوئی شخص مخفی مداخلت بیجا بخانہ بوقت شب یا نقب زنی بوقت شب کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 457، قید کی سزا کے قابل جرم کے ارتکاب کی غرض سے مخفی مداخلت بیجا بخانہ یا نقب زنی بوقت شب، جو کوئی شخص ایسے جرم کے ارتکاب کی غرض سے جس کے لیے سزائے قید مقرر ہو مخفی مداخلت بیجا بخانہ بوقت شب یا نقب زنی بوقت شب کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 5 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا، اور اگر وہ جرم جس کا ارتکاب اس کی نیت میں تھا سرقہ ہو تو قید کی مدت 14 سال تک ہو سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 458، ضرر، حملہ یا مزاحمت بیجا کی تیاری کے بعد مخفی مداخلت بیجا بخانہ یا نقب زنی بوقت شب، جو کوئی شخص کسی شخص کو ضرر پہنچانے یا کسی شخص پر حملہ کرنے یا کسی شخص کی مزاحمت بیجا کرنے یا کسی شخص کو ضرر پہنچانے یا کسی حملہ کرنے یا مزاحمت بیجا کے خوف میں ڈالنے کی تیاری کے بعد مخفی مداخلت بیجا بخانہ بوقت شب یا نقب زنی بوقت شب کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 14 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ دفعہ نمبر 459، مخفی مداخلت بیجا بخانہ یا نقب زنی کے ارتکاب کے وقت ضرر شدید پہنچانا، جو کوئی شخص مخفی مداخلت بیجا بخانہ یا نقب زنی کے ارتکاب کے وقت کسی شخص کو ضرر شدید پہنچائے یا ہلاک کرنے یا ضرر شدید پہنچانے کی کوشش کرے تو اسے عمر قید کی سزا یا کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ قتل کے مرتکب ہونے یا ضرر شدید کا باعث ہونے یا قتل یا ضرر شدید کی کوشش کرنے پر ویسی ہی سزا کا مستجب ہوگا جیسا کہ اس مجموعہ قوانین کے باب 16 میں مصرع ہے۔ دفعہ نمبر 460، مخفی مداخلت بیجا بخانہ یا نقب زنی بوقت شب میں مشترکہ طور پر شامل تمام اشخاص قابل سزا ہیں اگر ان میں سے کوئی ہلاکت یا ضرر شدید کا باعث ہو۔ اگر مخفی مداخلت بیجا بخانہ بوقت شب یا نقب زنی بوقت شب کے ارتکاب کے وقت کوئی شخص جو جرم مذکور کا مجرم ہو کسی شخص کو بالارادہ ہلاک کر دے یا ضرر شدید پہنچائے یا اس کی کوشش کرے تو ہر اس شخص کو جو مخفی مداخلت بیجا بخانہ بوقت شب یا نقب زنی بوقت شب کے ارتکاب میں مشترکہ طور پر شامل ہو عمر قید کی سزا یا کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے اور قتل کے مرتکب ہونے یا ضرر شدید کا باعث ہونے یا قتل یا ضرر شدید کی کوشش کرنے پر ویسی ہی سزا کا مستجب ہوگا جیسا کہ اس مجموعہ قوانین کے باب 16 میں مصرع ہے۔ دفعہ نمبر 461، کسی ایسے ظرف کو بدنیتی سے کھولنا جس میں مال ہو،
جو کوئی شخص کسی بند ظرف کو اس میں مال ہو یا وہ باور کرتا ہو کہ اس میں مال ہے، بدنیتی سے یا نقصان رسانی کے ارتکاب کی نیت سے توڑ کر کھولے یا بند کو کھولے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، کہ جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 462، اسی جرم کی سزا جبکہ اس کا مرتکب وہ شخص ہو جسے مال امانتاً سپرد کیا گیا ہو۔ جو کوئی شخص کسی ایسے بند ظرف کا امانت تحویلدار ہوتے ہوئے جس میں مال ہو یا جس میں وہ باور کرتا ہو کہ مال ہے، اسے کھولنے کے اختیار جائز کے بغیر بدنیتی سے یا نقصان رسانی کے ارتکاب کی نیت سے مذکورہ ظرف کو توڑ کر کھولے یا بند کو کھولے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔